बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज रात 12 बजे हर किस्म की इलेक्शन मुहिम जो है वो खत्म होने जा रही है। अब ये बहस इस बात से आगे निकल चुकी है कि किस सियासी जमात ने कितना बड़ा जलसा किया है, किसने ज्यादा बड़ी रैली निकाली है, किसका मंशूर ज्यादा ताकतवर था और किसने ज्यादा झूठे ख्वाब दिखाए अवाम को। बात इस चीज से आगे निकल चुकी है। आज रात 12 बजे के बाद सब कुछ सुना सुना हो जाएगा, मगर सियासी जमातों ने जो कुछ करना था वो सियासी जमातें आज रात 12 बजे तक कर देंगे। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी आपकी है। अब आपके वोट की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है ये कि अपने शऊर को सामने रखते हुए, अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अब आपने फैसला करना है। वोट तो आप सब लोग देने जाएंगे और हकीकी तौर पे जो सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान में, वो साफ हमें पता चल रहा है कि वोट की ताकत इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे लोगों की टांगे कांप रही हैं और बहुत सारे लोगों की काम पे टांग रही हैं। जो पाकिस्तान के अंदर ये सियासी सूरत हाल है इस वक्त, वोट आप लोगों ने देना है, मगर अपने वोट की हिफाजत, उसकी निगरानी भी आप लोगों ने करनी है। ये सबसे ज्यादा अहम मरहला है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो अब अवाम के ऊपर है और खास तौर पे उस शख्स के ऊपर है, उस यूथ के ऊपर है, उस तबके के ऊपर है जो कि इस बार जो है वो तब्दीली को वोट देना चाहता है। इस बार जो है उसने तहिया कर लिया कि मैंने अपने वोट का दुरुस्त और सही तरीके का इस्तेमाल करना है। अब वोट जो है वो चोरी होने से कैसे बचाना है, वोट को गुमशुदा होने से कैसे बचाना है, वोट के जाली कंसीडर कराने से आपने खुद को कैसे बचाना है, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है, ये असल में अब मरहला शुरू हो चुका हुआ है। कल का सिर्फ एक आखिरी दिन रह गया, परसों फैसला कुन मार्का होगा। होना तो ये चाहिए। जो पोलिंग एजेंट्स का मामला है वो भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो पोलिंग एजेंट्स बन चुके हैं और हर शख्स जो है वो अपनी पार्टी की मुनासबत से पोलिंग एजेंट बन रहा है। जो असल जिम्मेदारी होती है वोट की, क्योंकि धांधला जो होगा, धांधली होगी या प्री पोल धांधली हो रही है बहुत सारी जगहों पे, ये सारी आप लोगों ने अपने वोट के जरिए से रोकनी है। अब अपने वोट की आपने हिफाजत कैसे करनी है, अवाम अब बैठ के ये प्लान बना रही है। और मेरा मानना है जो असल सियासत होती है, जो असल हिकमत अमली होती है, वो थड़ों पर होती है, वो चौक चौराहों में बैठकें लगती हैं वहां पर होती है, वो गली मोहल्ले के अंदर किसी खास घर के अंदर एक बड़ी बैठक लग जाती है और वहां पे ये फैसला हो रहा होता है। नौजवान जो है आपस में बैठ के ये फैसला कर रहे होते हैं कि हमने अपने वोट को कैसे बचाना है। तो आपने सिर्फ इतना काम करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। काम जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोगों ने अपना वोट कास्ट कर देना है तो गिने चुने उस हलके के जो नौजवान होंगे जिनके ऊपर पूरा भरोसा है और जो बड़ी, वो कहते हैं ना कि उकाब की सी उनकी अंदर तेजी होती है और चील की सी उनकी तेज और बाज की जैसी उनकी जस्त होती है, बाज की तरह उनकी आंख तेज होती है। आपने वो नौजवानों को अपने अपने इलाके के हलके के बाहर जो है वो खड़ा कर देना। जब पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे ये पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी। जैसे ही पोलिंग मुकम्मल होगी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस हलके के अंदर पहुंचेगा, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां से डाटा इकट्ठा करेगा और आरओ ऑफिस की तरफ जाएगा। जब वो आरओ ऑफिस तक जाएगा तो आप लोगों ने उसके पीछा भी करना है, उसकी आपने निगरानी भी करनी है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो वोट है वो यहीं से आके उसको एक या तो जाया किया जाता है या गुमशुदा कर दिया जाता है या वोट जो है उसको गलत करार दे दिया जाता है। ये वो मरहला है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब नौजवानों के ऊपर है, क्योंकि बूढ़े हजरात कई घंटे तक, इतनी देर तक जो है वो निगरानी नहीं कर सकते। जो गर्म खून है, जो जोश है, वो असल में हमारी नौजवान नस्ल का है। उनको ये काम करना होगा, क्योंकि इस बार जो हम टर्न आउट देख रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। कोई सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में टर्न आउट हमें देखने में मिल रहा है। मगर अगर टर्न आउट ज्यादा बड़ा हो गया तो यकीनी तौर पे ये पीटीआई के हक में जाएगा। मगर टर्न आउट कम करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसके नतीजे में क्या होगा कि पीटीआई को साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोगों ने अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। फिर वो आपकी मर्जी है कि आपने अपना वोट किसके लिए कास्ट किया है, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया है। अच्छा, दूसरी एक और अहम चीज है जिसके ऊपर आप लोगों ने बड़ा गौर करना है, और ये वारदात जो है ये होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इसको अनाउंस भी कर दिया। अब ये वारदात क्या है, हमें मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल्स मौसूल हुई हैं और इनमें बेशतर का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इनके कॉल्स के अंदर जो दर्ज थी चीजें, उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि फलाने हलके के अंदर फलाना उम्मीदवार इस इंतखाबी निशान के ऊपर है, आपके वोट का हकदार है, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। जो पीटीआई की तरफ से कॉल्स मौसूल हो रही हैं, और ये है कि आप किसी को कॉल करते 2-3 रिंग्स के बाद जो है बाकायदा तौर पे ये एक मैसेज है जो आपको सुनाया जाता है।
اچھا نون لیگ کی طرف سے مجھے فی الحال ایسی کوئی کال سننے میں نہیں آئی، مگر جو لاہور کے چند دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک یہ کالز آئی ہیں اور بڑے لوگوں کی یہ کال آخری کال بن گئی، کیونکہ اس کال کے بعد بڑے لوگوں کا جو ہے نا وہ فون چوری ہو گیا. اینی ہو جو فیک کالز ہیں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، اور پی ٹی این جس کے اوپر متنبع آپ لوگوں کی کیا ہے اور آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے خاندان ہیں عمومی طور پہ جو امیدوار ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی گھر میں آرام سے آپ کو جو ہے وہ 20 25 30 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ آرام سے مل جاتے ہیں، اور یہ سارے اڈلٹس کے ووٹ ہوتے ہیں عمومی طور پہ. اب جتنے بھی بڑے خاندان ہیں جو واردات کرنے کی جا رہی ہے اس میں ان لوگوں کو کالز کی جاتی ہیں، اور کالز کر کے مختلف نمبروں سے کال کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو اوریجنل شناختی کارڈ نمبر ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے نام کے اوپر جعلی شناختی کارڈ ہے جو کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا اصل شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا. اب جس شخص کا اصل شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا تو وہ کسی بھی صورت اپنے پولنگ سٹیشن تک نہیں پہنچ سکے گا اور اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا اپنے اوریجنل CNIC کے بغیر، اپنے اوریجنل شناختی کارڈ کے بغیر. اچھا دوسری واردات جو ڈالی جائے گی اور جس کا پلان جو ہے اس وقت سارا پتہ چل چکا ہے، اور ممکنہ طور پہ اس سے رد و بدل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. دوسرا پلان یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں سواریوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، بڑے لوگ ہیں جو بسیں بھر کے لے کر جاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں جو ویگنوں میں جاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں موٹر سائیکلوں پہ ہوں گے. ایسی صورت میں جان بوجھ کے آپ لوگوں کا چالان کیا جائے گا. جان بوجھ کے جو چالان کیا جائے گا ایسی صورت میں آپ لوگوں کو چالان کر کے پیسے وصولی نہیں کی جائے گی، بلکہ سزا کے طور پہ آپ کا جو اوریجنل CNIC نمبر ہے، وہ کارڈ ہے شناختی کارڈ، وہ رکھ لیا جائے گا. یہ دوسری واردات ہے جو کی جائے گی اور جس کے اوپر پورا پلان تیار کیا گیا ہے. اب ایک تو آپ لوگوں نے خود کو اس قسم کے ماحول سے بچانا ہے، ایسے چلان سے بچانا ہے کہ جان بوجھ کے آپ کو روکا جائے. آپ نے ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے کہ آپ کے ساتھ یا آپ کو PTI کے اگر آپ لوگ ہیں اسپیشلی خاص طور پہ، تو آپ کو روکنے کے لیے بڑے اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے دور میں جب 70 کا الیکشن کی جب بھی بات آتی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک 70s کا الیکشن تھا اور ایک یہ سال 2024 کا. اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں، مگر 2024 کا زیادہ تہلکہ خیز اس وجہ سے ہے کہ ماضی کے جتنے الیکشنز تھے اس میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پارٹی جیتے گی، یہ پارٹی ہارے گی. بہت سارے لوگ تھے اور اکثریت ایسے لوگوں کی جنہیں میں بہت ہی پرسنل طور پہ بھی جانتی ہوں، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے اور یہ پورے پاکستان کو پتا ہوتا تھا کہ نون لیگ آئے گی، پیپلز پارٹی نہیں آئے گی، تو بڑے لوگ تھے نہ چاہتے ہوئے بھی نون لیگ کو اپنا ووٹ دے دیتے تھے. لیکن اس بار سب کو پتا ہے کہ PTI نہیں آئے گی، مگر PTI کا ووٹر جاگ رہا ہے، عوام جاگ رہی ہے، یوتھ جاگ رہی ہے، بچے جاگ رہے ہیں، بوڑھے جاگ رہے ہیں، بوڑھی عورتیں جاگ رہی ہیں، جوان لڑکیاں جاگ رہی ہیں، سارے جاگ رہے ہیں. جو PTI کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جاگ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے PTI کو دوبارہ سے سیاست کے اس دھارے کے اندر شامل کرانا ہے، اور جس طرح سے اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم نے مائنس نہیں ہونے دینا. ایک وقت تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ طاقتور، اتنی طاقتور تھی کہ ایک صرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے اس کو ابھی اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، تو وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا اس سیاسی جماعت کا. ماضی میں بہت سارے ایسے فیصلے بہت ساری جماعتوں کے حوالے سے ہوئے ہیں اور بہت سارے گروپس جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے IPP بنائے گی، بالکل اسی طرح سے جیسے پرویز خٹک کی پارلیمنٹیرین PTI پارلیمنٹیرین بنائی گئی. مگر اس بار جو ہے عوام رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اپنی نوعیت کا بڑا انوکھا اور بڑا ایک میں کہوں گی ڈفرینٹ قسم کا، ایک عجیب قسم کا یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو مقابلہ کر رہی ہیں، مگر دونوں کی جو نظریں ہیں، دونوں کی نظریں جو ہیں وہ PTI کے لوگوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ PTI کے امیدواروں کو بلہ لینے کے باوجود بھی ووٹر بہت بڑی تعداد میں ہیں جو اپنے امیدوار کے لیے ووٹ کاسٹ کرے گا. یہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. دوسری ایک اور چیز ہے جس میں آپ لوگوں نے خود کو بچانا ہے ایسے لوگوں سے جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے قرآن کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے یہ لودھرا سے ہے، NA 155 سے ہے. یہاں پر لودھرا سے پہلے اقبال شاہ صاحب تھے،
اقبال شاہ صاحب جو تھے وہ بھی دستبردار ہو گئے جہانگیر ترین صاحب کے حق میں۔ پھر ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی، اس ویڈیو میں ہم نے عفت سومرو جو کہ NA 155 لودھرا سے نیشنل اسمبلی کی کینڈیڈیٹ تھی اور PTI کی حمایت یافتہ تھی، PTI نے ان کو ٹکٹ دیا تھا۔ عفت سومرو جو ہیں انہوں نے ایک اپنا پیغام ریکارڈ کرایا اور ریکارڈ کرا کے انہوں نے بتایا کہ میری جان کو بڑا شدید خطرہ ہے، تو ممکن ہے یہ ویڈیو جب تک آپ لوگوں کے پاس آئے تو تب تک حالات کچھ اور ہو چکے ہوں۔ پھر ایک ان کے اور ویڈیو آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں PTI کی حمایت یافتہ ہوں، NA 155 لودھرا سے، عفت سومرو ان کا نام ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی مقدس کتاب پکڑ کے اپنا حلف دیا اس ویڈیو کے اندر، اس کتاب میں بلا کسی جبر کے، اور وہ پیغام خود انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن پہ حلف دیتی ہوں کہ میں PTI کے ساتھ غداری نہیں کروں گی، میں وفادار رہوں گی، اور آپ نے اپنا ووٹ PTI کے لیے کاسٹ کرنا ہے، عفت سومرو کے لیے NA 155 سے کاسٹ کرنا ہے۔ اب اچانک سے وہ خاتون غائب ہو گئیں، پھر اس کے اوپر بڑی کنٹروورشل قسم کی سچویشن بنی، بڑی عجیب و غریب قسم کی کنورسیشنز بھی آتی رہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عفت سومرو برآمد ہوئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے گھر سے، اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے حق میں جا کر بیٹھ گئی ہیں، دستبردار ہو گئی ہیں، اور IPP کے اندر وہ شامل ہو گئی ہیں۔ آپ نے سارے ایسے امیدواروں کا جو ہے وہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایسے امیدواروں کے لیے آپ نے کوئی گنجائش اپنی باقی نہیں رکھنی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ PTI کی امیدوار ہوں تو آپ نے ایسا کرنا ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے۔ جب آپ قرآن پاک جیسے مقدس کتاب کے اوپر حلف لے لیتے ہیں تو آپ پھر وفادار رہنے کے پابند ہیں۔ اگر آپ نہیں ایسا کرتے تو آپ پھر عوام کے سخت رویے سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیجئے۔ یہ سارا قصہ ہے جو اس وقت PTI کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں تشدد کے ایلیمنٹس ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا جو پولنگ سٹیشن بنایا گیا تھا، یہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں بلکہ PTI کی ہی بات ہے۔ ان صاحب کا جو پولنگ سٹیشن تھا وہ ایک سکول تھا، رابعہ بسرا سکول۔ رابعہ بسرا سکول میں پولنگ سٹیشن کے آس پاس ساری کھدائی کر کے تو راستوں کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ ان کا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ووٹر آ نہ سکے، پریشان ہو تو واپس مڑ جائے۔ یہ وہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو PTI کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا ووٹ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوگی، مگر جاتے جاتے سال 2013 میں ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی۔ وہ کنٹروورسی اس بات پہ شروع ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولنے ہیں۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے جو حتمی نتائج تھے وہ نہیں آئے تھے۔ حتمی نتائج کی اناؤنسمنٹ یا اس کے اعلان سے پہلے جو ادارہ ہے جیو، ان کے ٹرانسمیشن میں یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جو اگلے وزیر اعظم ہے پاکستان کے وہ میاں نواز شریف صاحب ہے، جس بات کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی رہی، اور اس بات پہ PTI کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں بھی رہے کہ کس طرح سے مصدقہ نتائج آئے بغیر جیو جو ہے اس چیز کو اناؤنس کر سکتا ہے۔ اب جیو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مگر آج جنگ جیسے بڑے اخبار نے بھی یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے، آپ ان کا راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کا ایڈیشن دیکھیں تو آپ کو جو فرنٹ پیج ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ ایک موٹی سی ہیڈ لائن ہے جو آپ کو نظر آئے گی، اور جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوں تو بلا شبہ انہیں وزیر اعظم ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ مگر اگر الیکشن سے پہلے ہی اس قسم کی اناؤنسمنٹس جو ہیں کی جائیں، اور خاص طور پہ ایسے اداروں کے اندر سے آئیں جو لوگوں کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کو بھی اس میں نوٹس لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس کے اندر نوٹس لینا چاہیے، جو بھی متعلقہ اتھارٹیز اور متعلقہ لوگ ہیں ان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیسے جنگ اکیلا ہی اپنے وزیر اعظم کا اعلان کر سکتا ہے، ایون دو کہ پاکستان کے اندر ابھی الیکشن ہونا باقی ہیں، ان میں بھی 24 سے 30 گھنٹے کا وقت ابھی باقی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ کا ووٹ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔